की बात आती है, ब्लैक लिस्ट की बात आती है, तो हम देखते हैं कि भारत बड़ा शोर मचाता है और पाकिस्तान को इसमें रखने की बात की जाती है कि जी पाकिस्तान वो मुल्क है जो टेरर फाइनेंसिंग करता है। तो ऐसे क्लियर शवाहिद के बाद क्या भारत को इस लिस्ट में नहीं होना चाहिए? पाकिस्तान कैसे अपनी लॉबिंग इस सिलसिले में कर सकता है? ये हमारा दूसरा सवाल होगा। और थोड़ा आगे चलेंगे तो इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे कि दिफाई महाज पर पाकिस्तान के चैलेंजेस अब बढ़ते ही चले जा रहे हैं। पाकिस्तान को इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी अपनानी होगी, खास तौर पर जब अफगानिस्तान की सूरत हाल भी हमारे सामने। तो सबसे पहले आज इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। गुफ्तगू का आगाज करने से पहले मैं आपको सुनवा देती हूँ कि मोईद साहब जो कि मुशीर कौमी सलामती हैं वज़ीर आज़म के, उन्होंने इस हवाले से क्या बताया। आज मैं आपको बिल्कुल वसूख से किसी इबाम के बगैर ये बताना चाहता हूँ कि इस सारे अटैक का ताना बाना जुड़ता है जाके हिंदुस्तान की स्पॉन्सरशिप दहशतगर्दी की पाकिस्तान के खिलाफ। फोरेंसिक एनालिसिस हुआ है, जो इक्विपमेंट उनका फोन वगैरह मिले हैं, जो मेन मास्टरमाइंड है, जो हैंडलर्स हैं, उनका ताल्लुक दोबारा से हिंदुस्तान से जुड़ता है। रॉ का उससे बिल्कुल वाज़ेह तौर पे ताल्लुक है। तो ये क्लियर कट इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है। पाकिस्तान ने फौरन ही कोई घंटे के अंदर नहीं ये कह दिया कि जनाब ये भारत ने किया है, बल्कि पाकिस्तान ने बाकायदा तहकीकात के बाद एक वक्त लिया है और पूरे शवाहिद के साथ आकर भारत की तरफ उंगली उठाई है। तो आप देखते हैं कि जी इस सिलसिले को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है। हिलाली साहब, पहले आपकी तरफ आते हुए कैसा आप महसूस कर रहे हैं हिलाली साहब कि ये तो अच्छी एक काविश है कानून नाफिज करने वाले इदारों की कि सारा सुराग उन्होंने लगा लिया, लेकिन जब हम ये बात करते हैं कि इंडिया की तरफ निगाहें उंगलियां हमारी जाती हैं लेकिन उसके बाद असर कुछ नहीं होता, ये तो एक तसलसल से कार्रवाइयां पाकिस्तान के खिलाफ वो कर रहे हैं। बिल्कुल सही फरमाया आपने समीना। पहले तो मेरे ख्याल में ज़बरदस्त कार्रवाई की है हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज, और उन कम है जो भी आप कहें उनकी तारीफ में वो कम है। 12 दिन में ऐसा उठाना और इस तरीके से पेश करना दुनिया के सामने, इट्स रिमार्केबल, ग्रेट, वेल डन। अब आपने पूछा है कि हम करना क्या चाहिए और किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है। देखिए सीधी सादी बात यह है, एक कि हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा और दूसरा दुनिया का रिस्पॉन्स क्या होगा। क्या हम चू चू करते करते बस बैठ जाएंगे कि हम रिटेलिएट करेंगे? और अगर हम रिटेलिएट करेंगे, बताने की ज़रूरत नहीं है, कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, मगर रिटेलिएशन जो है इंडिया को बताना कि बम्बई में और दिल्ली में ये बम फट सकते हैं अगर लाहौर में फट रहे हैं, ख़ास तौर जब आपका इतना ब्लेटेंट इंटरवेंशन है। और सिर्फ आपका नहीं, ये एनडीएस का भी इंटरवेंशन है। एनडीएस और रॉ खुद दोनों मिलके किया है, ये दोनों मिलके काम करते हैं जैसे हमको पता है बलूचिस्तान में। और एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ा फर्क है इस ऑपरेशन में और दूसरे जिस किस्म के मिलिट्री ऑपरेशंस आप समझे होते हैं, और वो ये है कि ये सिविलियन इदारा है रॉ, और रॉ का चीफ जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है और उसका डिप्टी चीफ डोवाल है। इन अदर वर्ड्स उनकी सिग्नेचर और परमिशन के बगैर, लिटन सिग्नेचर और परमिशन के बगैर ये नहीं चलता ये ऑर्गेनाइजेशन। और इंटरनेशनल लॉ ये कहता है कि अगर आपके इंस्ट्रक्शंस के तहत कोई एक्शन दिया जाता है जो क्रिमिनल है और उसमें लोग मारे जाते हैं, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कत्ल का आप पे आता है। तो इनफैक्ट अगर ये एविडेंस जो हम अभी कोर्ट में ले जाएंगे और अगर प्रूव हो गया कि ये रॉ था और ये प्रूव हो गया द ट्रेसेस, तो फिर मूडी एंड डोवाल दोनों मर्डरर्स, एलिज्ड अक्यूज्ड मर्डरर्स, और उनके साथ हमारे साथ ना बातचीत हो सकती है ऐसे मर्डरर्स के साथ, ना वो कभी इस मुल्क फिर आ सकते हैं। आई एम सॉरी, मगर रिटेली अच्छा तो ये है सीधे। अब आप एक और चीज़ ये बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक सेकंड मैं इस पर दोबारा आती हूँ आपके पास कि हमें करना क्या है, लेकिन जो आपने इसमें एक पॉइंट उठाया वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूंगी इमरान साहब भी इस पर कमेंट करें। इमरान साहब, एक तो जो सारी सिचुएशन उसके हवाले से जो आपका अपना एक तज्जिया वो भी, और दूसरी बात ये कि फिर इसका मतलब है जो हिलाली साहब भी पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ये तो फिर इनकी स्टेट पॉलिसी है, ये कोई गैर रियासती अनासिर नहीं है जो यहाँ पर आकर पाकिस्तान में कोई कार्रवाई कर रहे हैं, बल्कि ये तो उनकी स्टेट पॉलिसी है। फिर जब अगर उनकी एजेंसियां मुलविस हो रही हैं और वो सारी चीज़ें जो हैं इतना प्लान करके वो दे रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
سمینا مجھے تو اس میں بالکل بھی حیرت نہیں ہوئی جب آج اس پریس کانفرنس میں موعد یوسف صاحب نے، فواد چودھری صاحب نے اور آئی جی پنجاب انعام غنی صاحب نے یہ بتایا کہ انڈیا اس میں انوالو ہے، تو مجھے بالکل حیرت نہیں ہوئی، اور نہ ہی مجھے آپ کے اس سوال پہ حیرت ہو رہی ہے کہ اس طرح تو لگتا ہے کہ پھر سٹیٹ انوالو ہے۔ جی بالکل 100% سٹیٹ انوالو ہے، اوپن فیکٹ ہے ہاں جی یہ ایک اوپن فیکٹ ہے، اور اس میں آپ میں عرض کر دوں تھوڑی سی میں اس پہ تفصیل بتا دوں۔ ہلالی صاحب ہمارے واقفان حال کے مطابق انہوں نے 2 حملے لاہور میں 2 حملے پلان کیے تھے، اور ہمارے واقفان حال کے مطابق ہمارے جیسے آپ نے پہلے کہا کہ انٹیلیجنس ایجنسیز اور خفیہ ادارے اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ان کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ اس لحاظ سے کم ہے کہ ایک ماسٹر مائنڈ کو تو انہوں نے دھماکے ہونے سے پہلے گرفتار کر لیا، اس کے بعد انہوں نے اس کے ذریعے سے بھی پھر آپریشن کو مزید آگے بڑھایا، اور یہ پورا ریکٹ جو گرفتار ہوا ہے، پکڑے گئے، اور جس طرح سے یہ پوری چیز سامنے لائے ہیں، اس پہ میں کہتا ہوں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے انتہائی پروفیشنلزم کا مظاہرہ کیا ہے، اور یہ ساری چیزیں سامنے لائے، اور ایک دھماکہ ہونے سے جو پنجاب کی ایک اعلیٰ شخصیت جس میں ٹارگٹ ہونا تھی اس کو بچا لیا گیا، تو اس لیے یہ دوہری مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ایک تو انہوں نے ہونے سے پہلے اس کو ناکام کر دیا، اور دوسرے کا بھی انہوں نے وہ نہ زیادہ نقصان کر سکے اور نہ ہی اس سے کوئی وہ ہو سکا، یہ چیز ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس کی طرف، اب جو اتھینٹک رپورٹس ہیں ان کے مطابق صرف اور صرف را ہی نہیں، این ڈی ایس ہی نہیں، موساد کے بھی ڈانڈے اس کے ساتھ ملتے ہیں، ہاں جی، اور را جو ہے یہ سب مل کے یہ کام کرتے ہیں، اور را باقاعدہ را فنڈڈ یہ سارا پروگرام تھا۔ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں موعد یوسف صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا، میں اس کو بھی ذرا کلیئرلی سنوا دیتی ہوں، پھر میں اگلا سوال بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھتی ہوں۔ کیا کہا جی اس کے بارے میں، کس نے اس کی فنڈنگ کی، ساری سن لیجئے۔ ٹیرر فائنینسنگ یعنی جو پیسے جو اخراجات اس اٹیک پہ ہوئے ہیں وہ شروعات کہاں سے ہو رہی ہے؟ وہ ہندوستان سے ہو رہی ہے، بینک اکاؤنٹس بھی موجود ہیں، پاکستان تیسرے ممالک کے ذریعے پیسے بھجوائے گئے، اور یہ جو ساری دنیا ہمیں بار بار فیٹف اور یہ اور وہ بات کرتے ہیں، اب وقت آ گیا ہے کہ اصل مجرم کی طرف اپنی نظر دوڑائیں، اور اگر واقعی ہی یہ سیاسی نئی ٹیکنیکل پلیٹ فارمز ہیں تو اب اس سے زیادہ ثبوت آپ کو نہیں چاہیے کاروائی کرنے کے لیے جو ہمیں اس سارے ایپیسوڈ سے ملا ہے۔ میاں صاحب یہ تو بڑی عجیب بات ہے، ہمیں اتنا بہانہ بنایا ہوا ہے کہ جی آپ کی ٹیرر فائنینسنگ کی وجہ سے پاکستان کو رکھا ہوا ہے گرے لسٹ میں ابھی تک، اور انڈیا دندناتا ہوا کھلے بندوں جو مرضی کر رہا ہے، اس کو کوئی نہیں کسی لسٹ میں ڈال رہا۔ اچھا، اور سمیدہ یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، پاکستان میں دہشت گردی کے جتنے واقعات ہوتے ہیں ان میں سے 80% واقعات میں اسی طرح سے فنڈنگ انڈیا سے ہوتی ہے، اور وہ ثابت ہوتی ہے، اور اس سے بڑا ثبوت پوری دنیا کو کیا چاہیے کہ ان کا حاضر سروس فوجی اہلکار ہمارے پاس یہاں گرفتار ہے، جو اعتراف کر چکا ہے اپنے دہشت گردی کروانے کا، یہاں پہ کلبھوشن کی میں بات کر رہا ہوں، اس سے بڑا ثبوت اور دنیا کو کیا چاہیے، اور اس کو مان چکا ہے انڈیا سب کچھ۔ لیکن اصل پرابلم یہ ہے کہ انڈیا دنیا نے اس کی طرف سے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، دنیا کو ہماری چیزیں جو ہم نہیں بھی کرتے وہ ہمیں ڈال دیتے ہیں، ہمارا نقطہ بھی انہیں پہاڑ نظر آتا ہے اور ان کا پہاڑ بھی انہیں رائی نظر آتا ہے، لیکن ہلالی صاحب ہم کیسے لابنگ کریں پھر اس کے لیے؟ آپ یہ سنیے، بات اصل یہ ہے کہ ہم اس کو امیجیٹلی، اگر بائی دا وے یہ کافی نہیں ہے، یہ ایلیگیشنز ہیں، ابھی کورٹ میں اس کو پیش کرنا چاہیے، کورٹ میں پیش ہو گئے یہ، اور جب یہ سب چیز کورٹ خود بتائے گا کہ یہ کریڈیبل ہیں کہ نہیں، جب وہ کریڈیبل نکل آئیں گے تو پھر ہم اس ایویڈنس کو وی مسٹ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کا ایمرجنسی سیشن ہمیں کال کرنا ہے، ویری سمپل، اس لیے کہ اگر یہ ایویڈنس وہ نہیں سننا چاہتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ان کو لا اینڈ آرڈر اور پیس بٹوین کنٹریز میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے، وہ پتہ نہیں پھر کس قسم کا آرگنائزیشن ہے۔ دوسری چیز، سیکرٹری جنرل آف دی یونائٹڈ نیشنز کا فرض بنتا ہے کہ یہ سب چیز، یہ ایویڈنس جو اس کو ملے گا، کورٹ اسٹیچر ایویڈنس، وہ پھر سرکولیٹ کرے گا سب کے سامنے، اور ایک اسپیشل میٹنگ فاٹیف کا کال کرنا چاہیے،
اور ان کو کہنا چاہیے یہ ہے ایویڈنس، یہ ہے ٹیرر فائنانسنگ، ادھر سے آیا یہ لوگ. ڈونٹ فرگیٹ لیگ آف نیشنز کو لوگ چھوڑ کے چلے گئے ہیں اسی لیے. اور فائنلی میرے خیال میں سنیے فائنلی آپ کو یونائٹڈ اسٹیٹس کے پاس جانا پڑے گا اور کہیں گے کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ اگر ہمارے ساتھ نفرت کر رہے ہیں، یہ تو آپ سپانسر کر رہے ہیں اٹیکس. سیدھی بات کریں ان کے ساتھ، آپ اٹیک سپانسر کر رہے ہیں، آپ کا جگری دوست موڈی، اور پھر اس کا جوابی کارروائی ہوگا. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کریں، مگر جوابی کارروائی ہونا لازمی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، بلیز آر کاورڈز. جو بلی ہے وہ ڈرتا بھی ہے. میں اس موڈی کو اگر آپ نے نہیں سبق سکھایا یہ پھر کرے گا. آپ نے سکھایا بالا کوٹ کے بعد، مگر وہ ٹھیک سبق نہیں سیکھا، اس لیے آپ کے بم آپ نے فٹ بال فیلڈ پہ گرا کے. ابھی مزید کارروائیاں کرنے کی جرت کرے گا مودی؟ دیکھیں، پاکستان کے خلاف ایک نیکسس بن رہا ہے، بلکہ بن چکا ہے. امریکہ کو افغانستان کے معاملات میں جس طرح سے آپ نے ابسلوٹلی نوٹ کہا ہے، اور جس طرح سے آپ نے رسپونڈ کیا، اور جس طرح سے آپ اس جنگ کا حصہ بننے سے انکاری ہیں، اس کے بعد امریکہ کو آگ لگی ہوئی ہے. امریکہ سے یہ برداشت نہیں ہو رہا. وہ کہہ رہا ہے یہ، اب میں وہ الفاظ نہیں یوز کرنا چاہتا آن سکرین کہ وہ ہمارے بارے میں کیا الفاظ استعمال کر رہے ہوں گے، کہ ان کی یہ جرت، یہ غلام، ہمارے معاشی طور پہ ہمارے محتاج، اور یہ ہمیں نہ کریں. لہٰذا اب نیکسس جو بنا ہے اس میں امریکہ، اسرائیل، انڈیا اور افغانستان، یہ سارے لائنز کھچ گئی ہیں. ہاں جی، یہ بالکل یہ سب شامل ہیں. اب یہ کر کیا رہے ہیں؟ مجھے آپ یہ بتائیں کہ ابھی ہلالی صاحب جو امریکہ کے پاس جانے کی بات کر رہے تھے، مجھے تو ڈر ہے ہمارے جو ہے نا قانون نافذ کرنے والے ادارے، ان کو مزید چکنا اڑا پڑے گا. آج پریس کانفرنس میں شاید ایک بات پہ آپ نے غور نہیں کیا. انہوں نے کہا اس ایک دن میں جس دن یہ دھماکہ ہونا تھا، اس ایک دن میں سیکیورٹی سسٹم پہ ہزاروں سائبر اٹیک کیے گئے. یس، ویری رائٹ. اچھا، اب وہ سائبر اٹیک کہاں سے ہوئے آپ کو پتہ ہے؟ وہ سائبر اٹیک بھی انڈیا سے ہوئے. وہ سائبر اٹیک جن کمپنی سے ہوئے ان کے ڈانڈے جا کے اسرائیل سے ملتے ہیں. اب سارے دشمن ایک طرف ایک سائیڈ پہ اکٹھے ہوتے جا رہے ہیں. اب اس بات کو ہمیں بھی اپنے دوست اکٹھے کرنے ہیں. اب امریکہ کی پالیسی شاید یہ ہو کہ اگر وہ براہ راست اس طرح سے پاکستان پہ اٹیک نہیں کر سکتا یا نہیں کرنا چاہتا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ ان کے ذریعے سے، مجھے یہ خدشہ ہے کہ کہیں خدا نہ خواستہ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں مزید اضافہ نہ ہو جائے. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹٹ فار ٹیٹ پہ عمل کرتے ہوئے ہمیں بھی انڈیا کو ایک جواب دینا چاہیے، لیکن اس سے پہلے پوری دنیا کو یہ دکھا کے کہ جناب یہ چیزیں اب اگر ہمیں کل کو کیا تو سب ساڈا زما توش پوش، پھر ہمیں یہ دوش نہ دیا جائے کہ آپ نے کیوں کیا، اور انڈیا کو صاف کہا جائے کہ جناب اب ہمارے ہاں یوں کوئی واقعہ ہوا تو ہم اس سے بڑا واقعہ آپ کی طرف کریں گے. ٹھیک ہو گیا. یہ تو ایک چیز سامنے آ گئی انڈیا کے حوالے سے. لیکن ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے ہلالی صاحب، جو ڈیفرنٹ تھیریز اب آ رہی ہیں، اس میں ایک تھیری یہ بھی ہے کہ جی امریکہ تو چاہتا ہی نہیں ہے کہ افغانستان میں اور اس ریجن میں ایونچولی ظاہر ہے کہ پیس ہو، کیونکہ اس سے پھر چائنا جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتا چلا جائے گا. تو چائنا اگر پیس نہ ہوگا، یہاں پہ سی پیک نہیں کمپلیٹ ہوگا اور ان کے منصوبے خراب ہوں گے، تو اس سے پھر چائنا جو ہے وہ ویک رہے گا. یہ تھیری آپ بائی کر رہے ہیں کہ اس وجہ سے جان کے افغانستان اور پھر الٹیمیٹلی پاکستان میں انریسٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی تھرو دیئر ایلائز؟ بالکل یہ ہے. اور دیکھیے یہ بائیڈن کا پالیسی ہے. اس نے اناؤنس کر دیا ہے کہ اس وقت کولڈ وار کے بعد یہ جو جنگ ہونے والی ہے، دس از بٹوین آٹوکریسی اینڈ ڈیموکریسی. وہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ جنگ جو ہے ہم ہار گئے، اس کا مطلب ہے ڈکٹیٹرشپ جیت جائے گا اور ہمارا وے آف لائف اور سویلائزیشن ختم ہو جائے گا. یہ ان اے سینس یہ اس سے بھی بڑا لڑائی ہے. وہ تو لڑائی زیادہ تر آن دا لیول آف آرمامنٹس تھا اور اکنامک تھا. یہ جو لڑائی ہے یہ سویلائزیشنل لڑائی ہے. یہ ایک پولیٹیکل پارٹی سمجھ رہی ہے، وہ ایک اس کو پینٹ کر رہا ہے مثال کے طور پہ کمیونسٹ پارٹی، کہ ان کے ساتھ جینا گناہ ہے، ہو نہیں سکتا.
ان کے ساتھ اگر جینا کا مطلب یہ ہے کہ ہم آٹوکریسی اور ڈیموکریسی کو اکٹھا رکھ رہے ہیں، نہیں چل سکتا، تو ایک نہ ایک جیتنا ہے، یہ ہے بائیڈن کا فلسفی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہم خوش نصیب ہیں ایک لحاظ سے، ہماری بالکل ایک صحیح۔ پرانی دوستی ہے۔ اگر چین ہمارے ساتھ نہ ہوتا اور ہمارے ساتھ کھڑا نہ ہوتا جیسے وہ کھڑا ہو چکا ہے، 1965 نے چین نے کہا تھا ہم تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہیں، ایوب خان کو کہا تھا سٹاف ٹاکس آؤ ہمارے ساتھ کرو، ایوب ڈر گیا اس لیے کہ وہ ایک اس وقت وہ کولڈ وار اور یہ وہ۔ تو اگر چین ہمارے ساتھ بالکل کھڑا ہوگا اور ہم اتنے نزدیک ہیں اور ہمارے انٹرسٹ چین کے ساتھ اتنے ہیں، تو میں تو سمجھتا ہوں اٹس ٹائم ٹو میک اے ڈیسیژن۔ بالکل اب دیکھیے، اب معاف کریے میں کہہ رہا ہوں آپ کو، بلاول بھٹو جو چلے گیا ہے امریکہ، کیا کہہ رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں یہ پٹھو ہے امریکہ کا۔